अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और इस मुल्क में पहले तो एक सियासी बहरान था, फिर आपको पता है एक मुआशी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। महंगाई की जो सतह है वो तेजी से बुलंद होती चली जा रही है, बिजली के निर्ख बढ़ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें कभी बढ़ती हैं कभी मामूली सी गिरती हैं, और इस बात का इंदिया दिया जाता है कि जो कीमतें हैं वो कम होंगी, आने वाले दिन अच्छे होंगे। लेकिन आने वाले दिन अच्छे कब से होंगे? लेकिन इस पूरी असना में अगर अंडरटोन्स में देखें तो इस मुल्क में जो क्राइसिस है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंसानियत का फुकदान है। आज हमने देखा मुल्तान के एक हिस्से में एक कारी साहब ने एक मासूम 5 साल बच्चे के ज़बान पे कील ठोक दी सज़ा देने के तौर पर, और उसके बाद उसे सांस लिया तो उसकी कील उसके पेट में चली गई, जिसके बाद उसको ऑपरेशन के बाद उसके पेट में से कील निकाली गई। साथ हम देख रहे हैं कि उस्ता मोहम्मद में जो बलूचिस्तान का इलाका है जो सैलाब के बाद बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, उसमें अब जो लोग हैं जिन्होंने कर्जे लिए थे, कर्जे के तहत ही चल रहे थे, अब वो कर्जे वापस करने की सकत नहीं रखते तो वो अपनी मासूम बच्चियों को बड़े बड़े बुजुर्गों से शादी करवा रहे हैं। अब ये मासूम बच्चियां जो हैं, ये एक महंगाई का तूफान जो है उसका पेश खेमा तो नजर आ ही रहा था, लेकिन उसके असरात बहुत ज्यादा सीरियस नौयत के हो गए हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान अब लड़ाई और इसका एहतसाब और उसका हिसाब लेने को बेकरार हैं। आज आपको पता है नून लीग ने भी एक यू टर्न ली है। जावेद लतीफ साहब जो बहुत क्लोज समझे जाते हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कल जो 4 दिन पहले से एक रट लगाई हुई थी कि जी जनरल रिटायर्ड फैज हमीद तो साबिक जस्टिस और जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब को कैफरे किरदार तक लाया जाए, इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, इंसाफ किया जाए। तो आज उन्होंने कहा चले उनके खिलाफ अगर इंसाफ नहीं हो सकता तो चले 9 मई के जो सानहे हैं, जो उसमें मुलव्विस लोग हैं, जो उनकी पुष्पनाई करते रहे हैं, जो उनकी सरपरस्ती करते रहे हैं, उनको कैफरे किरदार तक कम अज कम पहुंचा दिया जाए। अब ये जो जायज उनकी एक डिमांड जो वो समझते हैं कि जायज है, इस पर कल काकड़ साहब ने भी कहा था कि 9 मई के साने में जो भी मुलव्विस होगा उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब ये 9 मई की सख्त से सख्त सजाओं में कहां तक मामलात जाएंगे, और जाहिर है कि एक आने वाली सिचुएशन बन रही है। आज इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल जारी कर दिया है और वो है हल्का बंदियों का। डोंट वरी, इलेक्शंस का शेड्यूल नहीं है, हल्का बंदियों का शेड्यूल है, जो कि हमें ऑलरेडी अंडरटोन में पता था कि क्या होगा कि इब्तदाई हल्का बंदियों की जो इशात है वो 30 दिन मौरखा 27 सितंबर से शुरू होगी और 26 अक्टूबर तक जारी रहेगी। साथ साथ जो एतराज़ात वाला मामला है वो 28 अक्टूबर से लेकर 26 नवंबर तक जारी रहेगा। अब एतराज़ात उठाने के लिए ये तारीख मुकर्रर है और यही तारीख थी कम बेश जो हमें पता थी। अब जनवरी में सर्दी होगी, फरवरी के पहले हफ्ते में जाएंगे, फरवरी के आखिरी हफ्ते तक जाएंगे मामलात, या फिर मार्च में होंगे। अब मार्च में सेनेट के इंतखाबात भी हैं, क्योंकि मामला जो है वो इस तरह से सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार ये नई पार्टी बनने का भी इंदिया दिया जा रहा है। पार्टियां यहाँ रोज बनती हैं, रोज टूटती हैं, लेकिन अब एक पार्टी में दम नजर आ रहा है। शायद खाकान अब्बासी साहब वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जो नून लीग से हैं वो भी बार बार ये कह रहे हैं कि एक नई पार्टी की जगह बहरहाल मौजूद है। मुस्तफा नाज खोकर इस बात का इंदिया पहले दे चुके हैं कि वो दोस्तों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी सियासी सर्कस में कौन किस जगह खड़ा है और क्या करतब दिखा रहा है, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी हाशिम डोगर साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान से ताल्लुक के, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था। बहुत शुक्रिया आपका डोगर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जावेद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करेंगे और हम चाह रहे हैं कि मुस्तफा नाज खोकर साहब भी हमारे साथ मौजूद हो। डोगर साहब, ये एक नई पार्टी तो आप लोगों ने भी बनाई है अंडर जहांगीर खान तरीन और अलीम खान, और उस वक्त बनाई थी जब जहांगीर खान तरीन के ऊपर वो केस था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। लेकिन अब वो केस तो मेरा ख्याल है शायद राइज हो गया है या नहीं, आप इसकी बेहतर तौर पर इत्तला कर देंगे। और ये भी फरमा दीजिएगा एक नई सियासी जमात की जगह है इस मुल्क में, क्योंकि काफ लीग भी बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, आजकल वहां भी खामोशी है, तो एक नई पार्टी की तजवीज दे देना, ये एक आइडिया फ्लोट कर देना, क्या आप समझते हैं इसमें कोई मायने हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल हमेशा एक स्पेस मौजूद रहती है जिसमें आप नई इनोवेशंस होती हैं और आप नई चीज़ें ट्राई करते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान में जो आप अगर गौर करें तो इसमें सारे वो लोग हैं जो आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। हमारे साथ किसी भी और जमात के किसी भी और शख्स की अभी तक कोई शमूलियत नहीं हुई, और उसकी वजह ये थी कि हम लोग चूँकि एक नज़रिए के साथ रहे तो हम किसी और जमात में जाना नहीं चाहते थे। तो हमें फिर एक स्पेस नज़र आई अलीम खान साहब की और जहांगीर तरीन साहब की शक्ल में, तो हम इकट्ठे हो गए। अब जब आप एक दूसरी जमात की बात करती हैं तो जिन मारूफ शख्सियात का आपने नाम लिया, यकीनन इसमें से खोकर साहब जो हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, और जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ये एक दूसरी जमात का हिस्सा रहे। तो शायद ये किसी और जमात में कंफर्टेबल ना हों अपनी अपनी जमातें छोड़ के, मगर अगर ये लाइक माइंडेड हैं और एक ही सोच रखते हैं तो इनको एक नए प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाने में हर्ज नहीं है। देखें, सियासी जमात जो है
سنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہب نہیں ہے کہ جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. یو کین ہیو یور گڈ اینڈ بیڈ ریزنس کہ آپ اگر ایک بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ لائک مائنڈیڈ لوگ اکٹھے ہو جائیں. مقصد تو یہ کہ عوام میں جانا اور عوام میں اپنا مدعا بیان کرنا اور پھر جس کو عوام بہتر سمجھیں وہ اس کو ووٹ دے دیں. لیکن جو حالیہ سرویز نظر آتے ہیں جو کم از کم آن گراؤنڈ سچویشن کا اگر ہم اپنی رپورٹس میں بھی دیکھیں, آپ کسی سے بات بھی کریں, عوام میں بھی جائیں, تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ووٹ بینک بہرحال محفوظ ہے. تو آپ اس سے کیپٹلائز کر سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ ایک فیملیئر چہرے نظر آئیں گے لوگوں کو تو وہ یہی سمجھیں گے کہ آپ بلے کا نشان ہے نہ کہ شاہین, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ ووٹ بینک آپ حاصل کر سکیں گے یا اس کو بریک کیا جائے گا؟ کوئی نئی جماعت آتی ہے تو کیا وہ اتنا پاور یا اتنا بریک تھرو رکھتی ہوگی کہ وہ آپ کے ووٹ حاصل کر لے, کم از کم جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ ہے؟ بالکل. اس میں دیکھیں نا, ہمارا 7 سال 10 سال 20 سال سے کچھ لوگوں کا عرصہ گزرا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اور ہم میں سے میجورٹی وہ لوگ ہیں کہ جو آخری وقت تک ساتھ کھڑے رہے. جب عدم اعتماد کی تحریک پنجاب میں پیش ہوئی تو ٹھیک ہے کچھ لوگ گئے, مگر میجورٹی لوگ وہاں پہ رہے. اور مجھے پتہ ہے بیہائنڈ کلوز ڈورز کیا کیا لوگوں کو آفرز ہوئیں, کیا کیا لوگوں کو جو ہے وہ ترغیبات ہوئیں. اور ہم میں سے میجورٹی لوگ یعنی کہ 186 لوگ وہ تھے کہ جو ہم نہیں چھوڑ کے گئے اس وقت. اور اس کے بعد ہم نے مشکلات بھی برداشت کی, ہمارے خلاف عدم اعتماد ہوا, 25 مئی کے واقعات ہوئے, اور ہم سب کٹھے کھڑے رہے اور ہم نے وہ ساری اس جدوجہد میں ہم ساتھ تھے. اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ دیکھیے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہمارے اس وقت کے جو چیئرمین تھے انہوں نے کہا کہ آپ 186 ووٹ پورے کریں, اور آپ یقین کریں سنا کہ ہم رات بجے تک میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ کس طرح تگ و دو کر کے کچھ لوگ تھے جو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی چلتی رہے, مگر ہم نے ان کو کسی کو منت کے ذریعے جیسے بھی ہم کر سکتے تھے, ہم نے رات کے پہر میں جا کے تو ہم نے 186 ووٹ پورے کیے, جبکہ ہمیں پتہ تھا کہ وہ ہماری اسمبلی کی ڈیتھ وارنٹ ہے. اس کے باوجود ہم ساتھ رہے, ہم نے اسمبلیاں اپنے ہاتھوں ختم کروائیں. جب یہ اسمبلیاں ختم ہوئیں تو اس کے بعد بھی اس کم از کم صوبے کی عوام گواہ ہے کہ ہماری ڈیوٹیاں لگتی تھی ہفتے میں 2 دفعہ, اور ہمارے حلقے یہاں سے دور ہیں, ہم اپنے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کے آتے تھے, اور ہم نے بڑی وفاداری کے ساتھ زمان پارک کے باہر پہرے بھی دیے. مگر وہ پھر ایک ایسا جب وہ خوفناک دن آ گیا جس سے ہمیں پتہ تھا کہ شاید یہ کسی دن ہوگا, تو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد پھر ہم جیسے جو لوگ تھے وہ ہمارے پاس 2 ہی آپشنز رہ گئی تھی کہ یا تو ہم کہیں چھپ جائیں جا کے کہیں ایسا ڈیپ ڈاؤن, اور تاکہ ہم سامنا نہ کریں. جبکہ میں بھی غائب رہا کچھ عرصہ, مگر اس دوران جو ہمارے مخالف تھے اسپیشلی نون لیگ کے جو لوگ تھے انہوں نے وہ کچھ تھانوں میں کرنا شروع کر دیا, ہمارے ساتھ والوں کو ڈرانا دھمکانا. تو الٹیمیٹلی ہم نے پھر ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. تو اب پھر ہمارے پاس یہی آفر تھی کہ یا ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے سیاست سے علیحدہ کر لیں, یا ہم کم و بیش اسی ایک جو ہمارا مشن تھا ہم اس پہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے ابھی اس وقت قیادت ہمارے سے یعنی ہم تو چھوڑ کے آ گئے, مگر ہمارا تقریباً 80-90% ادر دین ون ایجنڈا, ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ یہ نہیں چاہتے کہ ٹکراؤ ہو, وہ بھلے عدلیہ ہو, وہ فوج ہو, ایون کوئی بھی ادارہ, ہم اس کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے. جی ٹھیک ہے ڈوگر صاحب, میں اس میں بہت سارے آپ نے سوال اٹھا دیے, لیکن مجھے لشکری رئیسانی صاحب کو بھی ویلکم کرنا ہے شو میں. بہت شکریہ رئیسانی صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. رئیسانی صاحب, ایک نئی پارٹی کی بات ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہرحال کم و بیش محفوظ ہے. آپ سمجھتے ہیں ایک نئی پارٹی بنا دینا, جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بات کر رہے ہیں اسپیشلی فرام دا پلیٹ فارم آف ری امیجننگ پاکستان, کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب اس کا حصہ رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب اس میں بہت اپیرنٹلی نظر بھی آتے رہے ہیں, ایویڈنٹ رہے ہیں, اس میں بڑا ان کا ایک کلیدی کردار ہے. آپ ہیں, ہوتی صاحب ہیں, کیا آپ ان دوستوں میں سے ہیں جن کو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نئی پارٹی بنائی جائے؟ اور آپ کیونکہ سیاست سے تو علیحدہ نہیں ہوئے, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے علیحدہ ہوئے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی واپسی ہو سکتی ہے؟ میری بات یہ میڈم, اس وقت ایک عام رائے ہے کہ جو پارلیمنٹ میں پارٹی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو یرغمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ پہ بیچ دیا, اور پارلیمنٹ پورے نظام ڈیموکریٹک نظام کے سر کا تاج ہوتا ہے, مگر یہاں پارلیمنٹ آج مفلوج ہو کے رہا ہے. تو ایک رائے یہ ہے کہ ایسا ایک پولیٹیکل جدوجہد شروع کیا جائے
جو پارلیمنٹ کے بالادستی کو قائم کرے, آئین کو مقدم قرار دے, اور تاکہ پارلیمنٹ بیٹھ کے معاملات کا حل تلاش کرے, وہاں سے فیصلے ہو. اس میں ایک تجویز ہے ہمارے ساتھیوں کا کہ ایک ایسا پارٹی ہو. تجویز پہ غور ہو رہا ہے, اس پہ ابھی تک باضابطہ میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ گفتگو نہیں ہوا ہے. گفتگو ہوگا تو اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلے گا, کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو پارلیمنٹ 2018 کا تھا اس کو تو دونوں پارٹیوں نے کہا, مثلا پی ٹی آئی نے ایک وقت گزارا, بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد یہ ایک تاثر ہے کہ یہ پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکا. انہوں نے اپنے ذاتی مفادات, بیٹوں کو وزیر خارجہ یہ وہ بنا کے بیٹھے, اور ملک کو کوئی مثبت ایک سمت پہ نہیں لے جا سکے. تو ایک ایسے پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے کہ جو اس ملک کو بحران سے نکالے, شفاف پولیٹیکل پروسیس ہو اور پارلیمنٹ بالادست ہو تاکہ ملک کے معاملات حل ہوں. اس پہ ایک تجویز ہے ہمارے ساتھیوں کا. یقیناً اس پہ ہم بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ بحران زدہ صوبہ یا قومی اکائی بلوچستان ہے. اس کے اپنے شرائط ہیں, اپنے معاملات ہیں, اس پہ بات ہونا چاہیے. اگر ایک پولیٹیکل پارٹی بنتا ہے, سندھ کے اپنے شرائط ہوں گے. ایک ایسے پارلیمانی سیاسی عمل کا آغاز کیا جائے جو فیڈریشن کو مضبوط کرے, صوبوں کو اختیارات دیں, اور جن بحرانوں سے ہمارے صوبے گزر رہے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں ایڈریس کیا جائے اور اس سے نکل جائے. تو اسی لیے اس پہ بحث ہو رہا ہے. اس پہ یقیناً ہم ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں, مگر ایک تجویز ہے, ایک مشورہ ہے, ایک رائے ہے لوگوں کا کہ ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک اچھے سیاسی قیادت کا اور ایسے پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہو جو پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنے لوگوں کے معاملات کو ایڈریس کر سکے. اچھا, پارلیمنٹ میں جا کے اگر معاملات کو ڈسکس ہی کرنا ہے اور عوام کا ریپرزینٹیو بھی بننا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بڑی کوشش کی, ہمیں بڑے سہانے خواب دکھائے. کبھی NFC ایوارڈ, کبھی 18ویں ترمیم, تمام تر معاملات, اختیارات صوبوں کو دینے کا معاملہ ہو, پریزیڈنٹ کے پاور سپریس کرنے کا معاملہ ہو, سب چیز میں پاکستان پیپلز پارٹی لگتا تھا کہ آئین کو چلا لے گی. ساتھ میں پھر نون لیگ نے بڑا چیمپئن بنے کہ ووٹ کو عزت دیں. رئیسانی صاحب, یہاں پر نیریٹو چینج ہوتے ہیں, آئین نہ کوئی اس کا پاس رکھتا ہے, نہ کوئی آئین کے تحت چلتا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ سب سے طاقتور حلقہ کون سا ہے, اور ہمیں پتا ہے کہ وہ جو کہیں گے وہی ہوگا, انہی سے ڈیل ہوگی, وہی ڈیل دیں گے. تو پھر معاملات نئی پارٹی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو کیسے چل پائے گی اس پورے تاثر کے ساتھ؟ دیکھیں میڈم, 18ویں ترمیم یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اس ایگریمنٹ کے تحت ہوا جو پولیٹیکل پروسیس کا پیداوار تھا. اس کے بعد 18ویں ترمیم پہ عمل نہیں ہوا کیونکہ پولیٹیکل پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے تھے انہوں نے اپنے گروہی اور طبقاتی مفادات کو ترجیح دیا, ڈیموکریسی کو ترجیح نہیں دی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جدوجہد ہو, اس جدوجہد میں کیا کامیابی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, مگر ہم اور ہمارے جو حمایتی ہیں یا ہمارے کامریڈز ہیں, یہ پاکستان کے عام لوگ ہیں, وہی سمجھتے ہیں کہ جن پولیٹیکل پارٹیز نے پچھلے کچھ عرصے میں حکومتیں کی انہوں نے ذاتی ڈیل کے نتیجے میں پارلیمنٹ کو مفلوج اور کمزور کیا. تو یہ ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے. اب اس میں ہم کتنا کامیاب ہو یا ناکام ہو الگ بات ہے, مگر ایک سوچ ہے. عام کسی پاکستانی سے آپ پوچھیں وہ آپ کو کہیں گے کہ پارلیمنٹ نے ڈیلیور نہیں کیا کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ کیے اور اپنے مفادات کا تحفظ کیا اور ان کو حاصل کی. تو اسی لیے ایک نئے سوچ اور فکر کا جو رئیسانی صاحب, شاہد خاقان, سوری آپ کی بات کاٹی ہوں, چھوٹا سا سوال سر. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر مطمئن ہے, وہ مطمئن نہیں ہے نون لیگ کی سیاست سے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس وقت تھا, انہوں نے اقدامات نہیں کیے, انہوں نے اگر کسی کا احتساب کرنا تھا تو ان 17 ماہ میں کر لیتے. اب یہ کہہ کر بھی اگر اس پارٹی میں رہتے ہیں کہ اگر وہ ٹکٹ دے دیں یا منسٹری نہیں ملے گی, ان کو یہ بھی پتا ہے, تو کیا ان کو واضح طور پر ہٹ نہیں جانا چاہیے, کم از کم نئی پارٹی کی بنیاد نہیں رکھ دینی چاہیے جس طرح باتیں ہو رہی ہیں؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ اگر مصطفیٰ کلیئر ہے, عباسی صاحب کلیئر ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کلیئر ہیں, تو پھر وقت کس لیے درکار ہے؟ دیکھیں, اب عباسی صاحب اس وقت تک تو نون لیگ میں ان کو فیصلہ کرنا ہوگا اور وہ اپنا جواب خود دے سکیں گے. میں اس رائے کا ہوں کہ پوری دنیا میں پارلیمانی جمہوری نظام میں سب سے بڑا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی
کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ عوامی ووٹ ہے. ان پولیٹیکل پارٹیز نے فوجیوں کے اداروں کو تو پارلیمنٹ کے ذریعے قانونی بنایا, مگر اپنا احتساب کرانے کے لیے ووٹ اور ووٹ کے پرچی کے ذریعے انتخاب اور احتساب کے راستے کو کبھی انہوں نے نہیں اپنایا. اس لیے آج پورے پاکستان بحران میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا احتساب بھی کریں. ہمارے احتساب ہمارے پارٹی کا یا منتخب نمائندے کا ان کا ووٹر کرے. عباسی صاحب کو یہ چاہیے کہ فیصلہ کریں کہ وہ نون لیگ میں رہیں گے. اگر رہتے ہیں تو وہ مطمئن ہے تو پھر ٹھیک رہے. ہم کسی کی پارٹی کو توڑنا تو نہیں چاہتے. اگر اس کے علاوہ ان کا کوئی اور راستہ ہے تو وہ نکلے اور میدان پہ آئے. ہم بلوچستان کے ایشوز کو اپنے صوبے میں ٹھیک ہے, یعنی کہ وہاں سے موقف لے لیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رئیسانی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کے پوائنٹ آف ویو کا, آپ کے تھینک یو سو کمنگ آن ٹو شو. ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر عفنان اللہ بھی موجود ہیں. عفنان اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو ڈوگر صاحب, لیکن عفنان اللہ صاحب اف یو کوڈ کوئکلی جسٹ رسپونڈ ٹو دس کہ کل تک احتساب کا نعرہ بلند تھا, آج احتساب ضرور ہے لیکن احتساب ان کا نہیں ہے جن کی بات سے شروع ہوئی تھی. لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے مطلب ایویڈنٹلی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی تنصیبات پر جنہوں نے حملہ کیا, جنہوں نے شہداء کے نشان پہ حملہ کیا, شہداء کی مقامات پر حملہ کیا, ان کے خلاف جو ہے واضح طور پر ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. لیکن ان میں بھی جب سرپرستی کی بات ہوتی ہے یا کسی کی ہیلپ کی بات ہوتی ہے, کسی کی نمائندگی کی بات ہوتی ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ افراد ضرور پس پردہ ہیں جو کہ اس میں انوالو تھے, جن کا آپ احتساب کا ذکر کر رہے تھے. از دس another way of کان کو ایسے پکڑو یا ایسے پکڑو, آپ وہی کر رہے ہیں یا ڈفرنٹ ڈیمانڈ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات میاں نواز شریف صاحب نے کہی ہے وہ بات تو 100% درست ہے نا, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا جو انہوں نے بات کی. باقی جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے رائے دی جاتی ہے, تو وہ جو ہے وہ ہر کوئی اپنی رائے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے اور اس کا اظہار بھی کر سکتا ہے. ہم کوئی ریجمنٹ تو ہے نہیں, تو وہ جمہوری پارٹیوں میں تو ظاہر لوگوں کے اپنے اپنے سوچ ہوتی ہے اور اس کے حساب سے وہ اپنا کرتے ہیں. لیکن جو ہے وہ بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ملک کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے. پرابلم جو ہے وہ یہ ہے, اگر ہم نے یہ جو 75 سال کی غلطیاں ہیں ان سے کچھ نہیں سیکھنا اور وہی غلطیاں دہرانی ہیں جو ماضی میں دہرائی ہیں, تو پھر تو کوئی نہ ایسے اقتدار کا کوئی فائدہ ہے نہ ایسی حکومت کا کوئی فائدہ ہے. یہ تو ہم وہی نہ لوگوں کے معاشی مسائل حل ہوں گے نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا. ہم نے اگر جو ہے وہ ملک کو کسی صحیح سوچ میں لے کے جانا ہے تو ہمیں فنڈامنٹل کوئی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس تو کرنا پڑے گا. اچھا سینیٹر صاحب یہ فرما دیجیے گا, جو یہ آپ کے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا؟ کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہتے ہیں کہ کیا ہمیں ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں اصل مسئلوں پہ فوکس کرنا ہے. تو آپ کی نظر میں پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک جو ہے وہ پاکستان کا جو بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ان میں جو ٹاپ اگر میں 3 میں رکھوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن آمروں نے یا جن جو ہے وہ جن لوگوں نے, جن جنرلوں نے یا کہتے ہیں مطلب کہ پیچھے سے بیٹھ کے ملک کو کے مفادات کا سودا کیا ہے, ان کو کہیں نہ کہیں تو ہمیں روکنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اوپن ہینڈ کر دیں کہ جو مرضی کرتے رہیں اور بعد میں کوئی نہ پوچھے. اس طرح تو مطلب یہ کیونکہ ورنہ پھر ہم وہیں پہ ہیں. اب آپ پھر محنت کریں, آپ ملک کی اکانومی ٹھیک کریں, آپ ملک کے اندر انفلیشن کو کنٹرول کریں, جیسے حالات تھوڑے بہتر ہوں گے پھر وہی شروع ہو جائے گا تماشا جو پہلے چل رہا تھا. تو یہ کب تک اس طرح معاملات آگے چلائے جائیں گے؟ یہ 1990 میں یہ ہوا, 1993 میں یہ ہوا, 1999 میں ہوا, 2018 میں ہوا. اب یہ جو ہے بنیادی طور پہ ہمیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن ابھی واپسی کا راستہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے. اب ڈیل اور ڈھیل جس سے ہو رہی ہے, پھر ایک ظاہر ہے کہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی نیگوسیشن تو ہو رہی ہے. تو کیا یہ ایک طرف سے سخت ہونا, ایک طرف سے نرمی اختیار کرنا, یہ کوئی سیاسی داؤ پیچ ہے یا اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے, کیونکہ انفرادی پوائنٹ آف ویوز تو سب کے ہو سکتے ہیں جماعت میں, لیکن جماعت کا اپنا موقف کیا ہے؟ کیا وہ ہے جس کو شہباز شریف صاحب ان کو میسج بھیجنے کے لیے یا میسج دینے کے لیے بذات خود لندن گئے, یا وہ ہے جو نواز شریف صاحب نے وہاں سے کہا, یا وہ ہے جو آج جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہ انفرادی سوچ پہ ہے یا پارٹی کی کوئی اپنی پالیسی ہے؟ دیکھیں پارٹی پالیسی تو وہ ہوتی ہے جو پارٹی کا لیڈر جو ہے ڈیفائن کرتا ہے, وہ آلریڈی ڈیفائن ہو چکی ہے. اور ظاہر ہم کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتے, نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر مزید انتشار پھیلے.
لیکن یہ جو ہے ظاہر ہے کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جن کو جو ہے وہ دیکھنا تو پڑے گا. اس کے بغیر ملک آگے بڑھے گا نہیں. اگر اور ہم نے وہ مٹی پاؤ والا کام کیا تو جو پہلے ہوا ہے وہ مطلب آپ دیکھیں نا, ہم نے اگر چلے پہلے مٹی پاؤ کا فائدہ ہوتا کہ دوبارہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جاتی تو ہم کہتے چلو کوئی بات نہیں, لیکن غلطیاں وہی دہرائی گئیں بار بار, وہی بلکہ جو مطلب کہ بھونڈے طریقے سے جو پورے بیانیے بنائے گئے وہ بھی پرانے تھے. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ جو ہے یہ کہیں پہ کسی کو تو روکنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میاں نواز شریف صاحب اقتدار کے 16-17 ماہ جب حکومت رہی تب کیا مٹی پا رہے تھے, یا آپ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ مٹی آ کے میاں صاحب ہی ہٹائیں گے؟ یہ جو خاک چھاننی تھی یہ میاں صاحب نہیں چھاننی تھی, آپ لوگ مٹی پا رہے تھے اس پر پچھلے 16-17 ماہ سے؟ نہیں دیکھیں, ہم 16-17 ماہ سے ملک ڈیفالٹ ہونے لگا تھا تو کیا ملک کو ڈیفالٹ ہونے دیتے کہ ہو جائے اچھا کوئی بات نہیں, ملک ڈیفالٹ ہو جائے, لوگ بھوکے مرے, تو بعد میں آپ ہمیں بولتے کہ تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا. ہم نے اپنا رول پلے کرنا تھا جو ہم نے پلے کیا. ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. ہم جو ایک خراب ترین صورتحال میں ملک تھا, جس کو یہ پروجیکٹ عمران خان کی وجہ سے ملک جہاں تک پہنچا, ادھر سے ہم جتنا بہتر کر سکتے تھے ہم نے کیا. اور یہ دیکھیں, یہ ہم عوامی نمائندے ہیں, ہمارا حق ہے, کیا کہتے ہیں, عوام کا حق ہے اس کو حکمرانی کا. یہ تھوڑی ہے کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو ہم پہ احسان کر رہا ہے. ہم نے ملک کو بچایا ہے. سینیٹر عفنان اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ہم کوشش کریں ان سے دوبارہ رابطہ کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سسنا میں ہاشم ڈوگر صاحب. اگین استحکام پاکستان سے آپ کا تعلق ہے, بہت شکریہ سر. آپ نے 9 مئی کی تنصیبات پر حملے کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز دیں کہ آپ پر بھی ظاہر صعوبتیں آپ نے بھی برداشت کی. سر یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور بار بار 9 مئی کے معاملات پہ جو ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, پھر کچھ لوگ روپوش ہیں, کچھ لوگوں کو زبردستی پکڑا ہوا ہے, علی محمد خان صاحب لوگ جیسے بہت اپنا ٹف ٹائم دیکھ کر واپس آئے ہیں, تو ان ساروں کی سٹوریز کیسے فرق ہیں؟ دیکھیں, اس میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس میں ایک بہت ہائی لیول بورڈ جس پہ اکراس دا بورڈ لوگ ٹرسٹ کریں, وہ بیٹھ کے تو 9 مئی کے واقعات کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرے. شاید ہم اس 9 مئی کے واقعے کو بہت زیادہ دیر تک آگے نہ چلا سکیں. دس از ہائی ٹائم ہم اس کے اندر رسپانسبلٹیز فکس کریں اور کریں کہ اس میں 2-3 کیٹیگریز میں لوگوں کو نامزد کریں. انسٹیگیٹرز کون تھے, موٹیویٹرز کون تھے, فزیکلی جنہوں نے یہ کام کیا وہ کون تھے. تو جو لوگ اس میں ثابت ہوتے ہیں آپ ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچائیں. اور ان سے ہٹ کے اگر کوئی بے شمار لوگ ہیں جو اس واقعے میں نہیں تھے, جو ایک پیسفل پروٹیسٹ کہیں پہ بھی کسی نے لودرا میں کیا, کسی نے ڈیرہ غازی خان میں کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اجازت ملے کہ وہ مین سٹریم میں آئیں, وہ پالیٹکس کریں, وہ باہر نکلیں, وہ عوام تک اپنا رابطہ کریں. اور یہ جو لوگ ہوں گے وہ چند ہوں گے, میں سمجھتا ہوں شاید 30, 40, 50 سے زیادہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس سارے واقعے کے ذمہ دار ہیں. تو وہ جو بھی ہیں نام لیے بغیر ان کو آپ فکس کریں, باقیوں کو آپ چھوڑیں تاکہ وہ اپنا روٹین میں آئیں, زندگی میں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کریں. اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ 9 مئی کا جو سانحہ ہوا ہے کیا یہ ایکسیڈنٹل تھا, کیا یہ پری پلان تھا, کیا آپ کو یہ اندیشہ یا خدشہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کے لیے بھی بالکل سرپرائزنگ تھا؟ ٹو بی ویری آنیسٹ بہت سرپرائزنگ تو نہیں تھا, مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس حد تک یہ چیزیں ہو جائیں گی. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جب چیئرمین عمران خان جا رہے تھے لانگ مارچ میں تو ہی واز اٹیکڈ اینڈ بلٹس ان کو لگی تھیں. تو اس کے بعد میں اس وقت بھی آئی ڈونٹ نو, میں لاہور میں تو نہیں تھا, مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ ایک موب تھا جو کہ دوز ہو ٹرائیڈ کہ ہم جائیں اور جناح ہاؤس کے باہر پروٹیسٹ کریں. اس وقت تو ان کو فورٹر اسٹیڈیم کے پاس سے روک دیا گیا. مگر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو ڈیسیژن میکرز تھے ان کو بیٹھنا چاہیے تھا, سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ہم کہیں غلط رخ کی طرف نہیں جا رہے. آپ نے اگر پروٹیسٹ کرنا ہے تو بالکل پوری دنیا میں ہوتے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں. اگر اس دن عوام کو بہت زیادہ دکھ تھا تو آپ کٹھے ہوتے, لبرٹی میں 5 لاکھ بندہ بیٹھ جاتا وہاں پہ, اسی طرح مختلف جگہوں پہ بیٹھ جاتے اور قانون میں اپنے ہاتھ میں لیے بغیر پیسفل پروٹیسٹ کرتے, 2 مہینے کرتے, 6 مہینے کرتے, جب تک ان کے مطالبات نہ مانے جاتے وہ کرتے رہتے. مگر وہ یکا یک ہوا اور بدقسمتی سے جو ہمارے اس وقت لیڈرز آن گراؤنڈ موجود تھے انہوں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا. اور پھر جب آپ کو پتہ ہے, جب اس کو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ
मॉब मेंटेलिटी किसको कहा जाता है, वो जब मॉब बन गया तो उसके बाद वो मेरा ख्याल है उनके भी कंट्रोल में नहीं थे, या शायद उन्होंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। तो इसके पीछे चीज़ें तो थी कि आहिस्ता आहिस्ता एक एंगर बिल्टअप हो रहा था, और वो एंगर बदकिस्मती से हमें सियासी हद तक ही रखना चाहिए था। हमें सियासी जमातों के साथ अपना जो मर्जी एंगर बिल्टअप करें, नैरेटिव बिल्टअप करें, मगर वो जब आप अदारों के खिलाफ वो वाला एंगर बिल्टअप करना शुरू हो जाएगा तो फिर ये एक ना एक दिन होना ही था। वो भला 9 मई होता या 25 मई होता या जून का कोई महीने में होता। सर लेकिन असद उमर साहब पहले असद उमर साहब अपने आप को अलहदा नहीं करे थे पार्टी से, फिर उन्होंने अपने आप को कम से कम साइलेंट तो कर लिया। आजकल नजर नहीं आ रहे उनके, अगर केसेस हैं भी तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहे। साथ साथ हमने देखा है कि शामिम कुरैशी साहब को हथकड़ियां पहना कर लाया जाता है। अब एक और केस भी बन गया है, और अब जाहिर है कि बुशरा बीबी के हवाले से बात हो रही है, मानिका साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तमाम तर जो मामलात हैं, आपको क्या लगता है किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और ये अली मोहम्मद खान साहब को क्यों स्पेयर कर दिया गया, खटक साहब को क्यों स्पेयर कर दिया गया, बाकी लोगों को क्यों स्पेयर कर दिया गया? आपको क्या लगता है इसमें क्या वो सच है, क्या झूठ है? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि उस अली मोहम्मद खान साहब की क्या उस सारे इस वाक़े में इन्वॉल्वमेंट थी, या शाह महमूद कुरैशी साहब की। मगर ये लोग, मैं समझता हूँ कि देखें, एक चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि हमारी जो सियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफ की, हम पिछले 15-20 साल से यही लोगों को प्रीच कर रहे थे कि ये लोग अच्छे नहीं हैं और हम इनके ख़िलाफ़ हम खड़े हैं, इनकी सियासत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, इनकी फैमिली पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ खड़े हैं। आज भी हम में से कोई भी, हमारे नज़रिया चेंज नहीं हुए। हालात ऐसे बन गए कि हम वो वाली पॉलिटिक्स इस वक्त नहीं कर सकते या नहीं करने की पोजीशन में। तो अली मोहम्मद खान साहब, मैं समझता हूँ इज़ अ यंग एक पॉलिटिशियन हैं, अच्छे हैं, तो अगर वो को अच्छी बातें कर रहे हैं तो करनी चाहिए, और भी लोगों को करनी चाहिए। और इस सिचुएशन देखें, इस वक्त कौम बहुत बड़ी तादाद में वो उस डायरेक्शन में देख रही है कि जिस डायरेक्शन को चेंज करना या लोगों की सोच को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हालात तो ठीक नहीं है ऑब्वियसली। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो नए मामलात हैं, ये जो अब नून लीग की वापसी है, नवाज शरीफ साहब की वापसी है 21 अक्टूबर को, आपको लगता है वही जिस तरह वो कह रहे हैं कि वो जाके खिताब करेंगे, फिर वो अगले दिन जाएंगे बेल के लिए, उसके बाद सरेंडर करेंगे? आपको ये मामलात कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? और ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो स्टैंड उन्होंने लिया था, उसके बाद थोड़ी सी उसमें लचक आई है, आप क्या समझते हैं कोई डील हो रही है, कोई डील के तहत मियां साहब वापस आ रहे हैं, या अब उन्होंने फैसला किया है और फिर अगेन वो तमाम बातें कि प्लेटलेट्स गिरी, क्योंकि आप भी उसमें पंजाब हुकूमत में आप भी काबीना के वजीर थे, ये फरमा दीजिएगा कि क्या हुआ था, फिर ये सब क्या था? और आज मानिका साहब गिरफ्तार हैं और फराग गोगी के लिए अरेस्ट वारंट इशू है, किसी को इश्तिहारी करार दिया जा रहा है, लेकिन हाथ कोई नहीं आ रहा, क्या वजह? काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने अभी मेरे से पूछे। एक तो ये कि जो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी है, सॉरी, पहले मुझे ये बताएं कि ये जो 17 माह शहबाज शरीफ साहब की उनके साथ हुकूमत रही है, ये उनकी कुछ सतीले भाई हैं? या मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब कौन सी अपनी टीम में ऐसा रुकन ला रहे हैं जिससे कि वो जादू की तवक्को रखते हैं कि क्या इसहाक डार साहब आके एक नए इसहाक डार साहब होंगे? मियां शहबाज शरीफ साहब की वही टीम थी जो ये लेके आने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास कौन सी जादू की छड़ी है, और वो आके तो जो इन्होंने 17 माह का मलबा अपने सर पे लिया, और जिसके नतीजे में इन्होंने पंजाब की एक बहुत बड़ी जमात को जो है ना बिल्कुल ही मेरे कागजात में तो फ़र्क कर दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इनको शायद अब एक ही रास्ता नज़र आ रहा है कि हम भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करें, और हम ऐसा कोई, क्योंकि और तो कोई बात है ही नहीं, ये 3 दफ़ा हुकूमतें करने के बाद अब कौन सी हमें नई बात बताएंगे या आवाम को बताएंगे? तो होता यह है कि हम किए धरे हमारे अपने होते हैं। मैंने आपसे पहले भी ब्रेक में बात हो रही थी, मुझे ये बताएं, क्या इमरान खान को उस वक्त क्या आर्मी चीफ ने कहा था कि आप सरदार उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब लगा दें? या मियां शहबाज शरीफ जब वज़ीर आज़म बने तो क्या इनको किसी ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप हमजा साहब को बना दें? देखिए ना, डिसीजंस हम खुद गलत करते हैं, और उसके बाद फिर हम सारा का सारा उसकी ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी ट्राई टू फिक्स इट ऑन एस्टैब्लिशमेंट। और नारे कौन लगाते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब को क्या ये इखलाकी हक है कि वो इस्टेब्लिशमेंट, जो पार्टी मार्ज वजूद में ही इस्टेब्लिशमेंट की वजह से आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मतलब मुझे कहने में कोई आर नहीं
کہ کیا 2018 میں ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ پورے وقت کے لیے سارے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. اس ملک میں بیانیہ بنانے والوں کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ کچھ لوگ آپ کے جنگل میں آ جائیں گے، کچھ لوگ آپ کو بلیو بھی کر لیں گے، کچھ لوگ بے وقوف بھی بن لیں گے، لیکن یہ جو کچھ لوگ جن کو اب سمجھ اور شعور ہے وہ ان جھوٹے بیانیوں کے آگے نہیں ٹکیں گے اور نہ ہی آپ کی بات کو بلیو کریں گے جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے. اس ملک میں جو پریسنگ ایشوز ہیں وہ بہت سارے ہیں، لیکن سر فہرست اگر واقعی سویر ملٹری امبیلنس ہے تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے واقعی کیا گٹس کی ضرورت ہے، کیا پھر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے، یا کسی کا احتساب مانگنے کی ضرورت ہے. اب یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کلیئر ہو جائے گا. آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ.